Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कार्मन, co-chairman Temple of God Ministries and director TOG TV आपको जजिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV को खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सरमन्स और वर्शिप के जरिए आप बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्म मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आज इस हवाले से 97 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी फर्स्ट एंड लास्ट, अव्वल और आखिर। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट यानी अव्वल और आखिर का नए ऐदनामा और पुराने ऐदनामा मकाशफा बताएं और मसीह यीशु ने भी यहोवा बाप की तरह यूहन्ना अरब से अव्वल और आखिर का नाम टाइटल इस्तेमाल किया, इसकी वजह बताएं। और यहूदी कौम अब्रानी जुबान के हरूफ को अव्वल और आखिर में क्या समझते थे और मसीह यीशु ने भी यूनानी ज़बान के हरूफ अल्फा और ओमेगा को अपने लिए इस्तेमाल किया, इसके बारे में बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्म मसीह में क्राइस्ट का अव्वल और आखिर के साथ मरना और जिंदा होना और अब्दुल जिंदा रहना का ताल्लुक और यह भी बताएं कि जल्द आने वाला हूं और अल्फा ओमेगा और इब्तिदा और इंतहा भी अव्वल और आखिर के साथ कहा है, इसके बारे में बताएं। और मसीह में ज़मानों के पूरा होने का इंतज़ाम और मजमुआ होना, इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबत का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद हवालाजात पढ़े जाएंगे और इसके बाद बिलीवर्स आज की टीचिंग को शेयर किया जाएगा। यशायाह 44वां बाब और उसकी 6ठी आयत। खुदावंद इसराइल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब अल्फाज यूं फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मुकाशफा पहला बाब और उसकी 17 आयत। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर। और 18वीं आयत। और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आल मेरवा की कुंजियां मेरे पास है। मुकाशफा 22वां बाब उसकी 12वीं 13वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा व इंतहा हूं। इफ्सियों पहला बाब 9वीं 10वीं आयत। चुनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादा के मुआफिक हम पर जाहिर किया जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए, खा वो आसमान की हो खा जमीन की। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मानी क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी यानी क्राइस्ट की डबल नेचर, डिविनिटी, ह्यूमैनिटी को लर्न कर रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री के बारे में हम लर्न कर रहे हैं और उसका तजस्सुम, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, यहोवा बाप के दाहिने हाथ सरफराज कर दिया गया और आने वाला है। और आज की टीचिंग फर्स्ट एंड लास्ट, अव्वल और आखिर। पिक्स के अंदर भी आप ये देख रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट के हवाला से यानी
اول اور آخر کی ایک اہم ڈاکٹرن آج پاسٹر سائمن بلیورز آپ تک میں دینے جا رہا ہوں. اور کرسٹولوجی کے اندر جب ہم کرائسٹ کے حوالے سے اول اور آخر کی تعلیم کو جانیں گے تو ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی یہوہ باپ کی ذات کے اندر یہی نام یہی ٹائٹل ملتا ہے. اور حوالہ جات کے اندر جب یسایہ 44 باب کے اندر پڑھا گیا تو وہاں پر یہوہ باپ کے حوالہ سے جو یسایہ بیان کرتا ہے کہ یہوہ خدا اول ہے اور آخر ہے، اول ہی میں ہوں اور آخر بھی میں ہوں. اور پھر اس میں جو نہایت اہم بات آگے لکھی گئی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. یعنی اول اور آخر کی جو ڈاکٹرن کا جو معنی ہے اور جو پرپز ہے، جو بائبل مقدس کے اندر اس کی اہمیت بتائی گئی، اس کو پاسٹر سائمن بلیورز ہم جب جانیں گے تو کرسٹولوجی کے حوالہ سے جب ہم فرسٹ اور لاسٹ کے حوالہ سے اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں یہوہ باپ کی ذات کے اندر بھی اول اور آخر کا معنی معلوم ہو. اور یسایہ کی کتاب کے اندر یسایہ 44 باب اور یسایہ 41 باب کے اندر اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے. اور جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، جیسا کہ کویسچن کے اندر بھی پاسٹر میں آپ نے پوچھا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر فرسٹ اینڈ لاسٹ کا جو نام ہے، جو ٹائٹل ہے خدا کی ذات، خدا ثالوث کا بیان کیا گیا اس ٹائٹل کے اندر، تو اس کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کا ریولیشن ہے. اور جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہوہ باپ کی ذات کو بلیورز پڑھتے ہیں تو اسرائیل اس ٹائٹل سے، اس نام سے واقف تھے. پروفیسز کی راہ سے یسایہ نے بیان کیا، پر وہ تو یہوہ باپ کی حیثیت سے جانتے تھے کہ وہ اول اور آخر ہے، مگر ان کو کرائسٹ کی ذات کے بارے میں جب آگے کلیم کیا گیا ہے تو وہ اس کے حوالہ سے تو نہیں جانتے تھے. مگر جب کرائسٹ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو یہ ٹائٹل کرائسٹ بھی استعمال کرتا ہے. پر جب یہوہ نے اس کو استعمال کیا اپنی ذات کے لیے تو وہ کیا مقصد تھا، کیا پرپز تھا اس ٹائٹل کا بیان کرنے کا. تو پھر جب کرائسٹ نے اپنے لیے یہ ٹائٹل نام استعمال کیا ہے اول اور آخر کا، فرسٹ اینڈ لاسٹ، تو اس کی اہمیت ہمارے سامنے آنی چاہیے. اور یہ 44 باب کے اندر یہوہ نے یہ کہا، بنی اسرائیل سے کہا، کیونکہ بنی اسرائیل بت پرستی کی طرف راغب ہو گئے تھے اور معبودوں کی عبادت و پرستش کرنے لگے، اپنے لیے کھودی ہوئی مورتیں بنانے لگے اور لکڑی کے بت انہوں نے تراشے اور اس کے اوپر سونے کا کام اور زنجیریں ڈالنے لگے اور اس کو میخوں کے ساتھ مضبوط کرنے لگے. اور یسایہ 41 باب کے اندر بھی یہوہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم مجھ کو کس سے تشبیہ دو گے؟ کیا بتوں کے سے؟ کیا اس لکڑی کے اوپر جس کے اوپر سونار سونا منڈتا ہے اور اس کو کھڑا کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے اور پھر اسی کو سجدہ کرتا ہے، کیا مجھے اس سے تشبیہ دو گے؟ میں یہوہ خدا اول اور آخر ہوں، میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. تو بنی اسرائیل نے بے شمار بت اپنے لیے تراش لیے تھے جو غیر قوموں کے بت تھے، اور غیر قومیں بتوں کی پرستش کرتی تھی، اور یہ بت پرستی ان کی زندگیوں کے اندر آ گئی. اور زندہ خدا یہوہ خدا جو اول اور آخر ہے اس کی پرستش سے یہ ہٹ گئے. تو پھر جو اس کا اہم معنی پھر یہوہ خدا نے پاسٹر سائمن اور بلیورز جو سر فہرست اول اور آخر کے معنی کے اندر چیز بیان خدا نے کی، وہ نبوتی کلام کے حوالے سے، وہ پروفیسز کے حوالہ سے، کہ یہوہ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں اول اور آخر ہوں. تو اس کے پیچھے یہی کانسیپٹ جو مرکزی دیا گیا ہے کہ وہ اور معبودوں کی طرف راغب ہو گئے، جبکہ دنیا کے اندر کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، تو بنی اسرائیل ان کی پرستش کرنے لگے. تو یہوہ خدا نے یہ بات ان کو یہ سمجھائی کہ رب الفاظ جو اسرائیل کا فدیہ دینے والا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، یعنی کوئی اور معبود اس دنیا میں نہیں ہے. تو جو کلیم اسرائیل کے درمیان خدا کی ذات نے کہا وہ اول اور آخر کے حوالہ سے، یعنی فرسٹ اور لاسٹ کے حوالہ سے. تو گویا جب ایک بلیور، ایک ایماندار اس کے اوپر غور کرتا ہے کہ اول اور آخر کا کیا مطلب ہے، بعض یہ تھاٹ لے لیتے ہیں کہ خدا کی
ذات کا سٹارٹ ہے یا اس کی ذات کا اینڈ ہے یا اس کے بعد کوئی نہیں ہے، تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ اول اور آخر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا میں تو کسی کو نہیں جانتا کہ کوئی اور معبود ہے۔ اور دنیا میں آج بھی بے شمار جو ریلیجن پائے جاتے ہیں اور وہ اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اور مختلف ملکوں کے اندر بے شمار انہوں نے اپنے لیے بت تراشے ہوئے ہیں اور ان کے مختلف ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے دیوتا ہیں، ان کے خدا ہیں۔ پر بائبل مقدس کے اندر جب یہ کلیم کیا گیا پاسٹر سائمن کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور اس کے اندر جو مرکزی تھاٹ دیا گیا ہے کہ کوئی بت یا کوئی اور معبود آئندہ کی خبر نہیں دے سکتا۔ یہوہ ذات میں خدا کی ذات یہوہ نے جب بلایا ہے اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو بھی بلایا، اور پھر اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے کلیسیا کو مقدسوں کو بلایا، تو وہ چوزن وان ہے، ازل سے ہی وہ پروگرام رکھتا ہے اور اس کا بیان وہ کرتا آیا ہے نبیوں کے ذریعے سے، اور خدا اپنے خادموں کو استعمال کرتا آیا یہ ثابت کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ آئندہ وقتوں میں کیا ہوگا۔ اور دنیا میں بے شمار سپر پاورز گزری ہیں، جس میں مصر کے حوالہ سے اسور، بابل، اس کے علاوہ یونان اور روم، اور پھر آئندہ مخالف مسیح کی حکومت، اور پھر ایٹرنیٹی کے حوالہ سے، اور پھر خدا کی ذات ہر زمانے کے متعلق جو پروگرام بائبل مقدس کے اندر دیا گیا۔ تو یہ جو پروفیسز، یہ نبوتی کلام جو نبیوں کے ذریعے سے پاسٹر سائمن بلیورز دیا گیا، اس میں فوکس خدا نے اسرائیل کے لیے کہلایا کہ کوئی اور معبود اور کوئی بت جو ہے آئندہ کی خبر نہیں دے سکتا۔ وہ لکڑی اور سونے کے بت ہوتے ہیں، اور نہ وہ بول سکتے ہیں نہ سونگ سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر آج بھی کسی بھی ریلیجن کے اندر کوئی بھی معبود آئندہ کی خبر، آئندہ کی پروفیسز کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ پر جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر پڑھتے ہیں، تو جو کچھ بھی یہوہ نے کہا ہے وہ ہر بات کو پورا کرنے والا، اور وہ بات پوری بھی ہوئی اور ہوگی۔ اور یہی خدا کی ذات کے اندر اور اول اور آخر کے معنی کے اندر ہے کہ اور کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے جو آئندہ کی خبر دیتا ہے، جو آئندہ کی بات بتاتا ہے، اور اسی طرح وہ بات اپنے زمانوں وقتوں کے اندر پوری ہوتی ہے، چاہے وہ ازل کی باتیں ہوں، چاہے ابد کی باتیں ہوں۔ اور ہر ایک بات کا جاننے والا جو اومنیشینٹ ہے، وہ ہر بات کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، قائم کرنے والا ہے۔ اور پروفیسز کی راہ سے خدا نے نبیوں کو اسی لیے یہ چیزیں بتائیں تاکہ بنی اسرائیل اور آج کا دور ہر زمانہ یہ مانے کہ یہوہ خدا ہی ہے جو اپنے نبیوں کے ذریعے سے بات کو بتاتا آیا، کہتا آیا۔ اور جب پھر ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر پڑھتے ہیں تو یہ ٹائٹل خدا کے بیٹے جیزس کرائسٹ کے حوالہ سے دیکھتے ہیں۔ تو چونکہ ہم کرسٹولوجی کے اندر یہ باتیں لرن کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں جیسے یہوہ یہ ٹائٹل استعمال کرتا ہے یعنی یہوہ باپ، اسی طرح بیٹا بھی یہی ٹائٹل استعمال کرتا ہے کہ میں اول آخر ہوں، کیونکہ خدا ثالوث میں ٹرین گاڈ کے اندر، ٹرینٹی کے اندر جب یہوہ باپ کو ہم جانتے ہیں اول اور آخر ہے پاسٹر سائمن بلیور، تو بیٹا بھی اول اور آخر۔ اور اول اور آخر میں یہ پہلی بات تو میں نے یہ بتائی کہ یہ پروسیس کی گئی، کوئی دنیا کا معبود یا جو بت ہیں یہ کوئی آئندہ کی خبر نہیں دیتے، اور یہوہ نے اسی راہ سے اول اور آخر کا معنی دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں جو آئندہ کی خبر دے۔ تو جو اول آخر کے اندر معنی یہی ہے، چونکہ کوئی اور خدا نہیں ہے، چونکہ یہوہ ہی آئندہ کی خبر اور آئندہ کی بات بتاتا ہے، وقت و زمانوں کا جاننے والا ہے۔ تو یہی کلیم پھر کرسٹولوجی کے اندر، جب علم المسیح کے اندر ہم مسیح کی ذات کے اوپر دیکھیں گے، تو یہی باتیں جو اول اور آخر کے حوالہ سے ہے، تاکہ جس طرح بنی اسرائیل کو گائیڈ کیا گیا اسی طریقے سے کلیسیائیں جو ہے یہ کہیں بدعتوں کے اندر نہ چلی جائیں، یہ کوئی غلط تعلیمات کی طرف نہ چلی جائیں، اور معبودوں کی طرف نہ چلی جائیں، اور یسوع مسیح کو یہ جانے۔ اور یسوع مسیح نے یہ ٹائٹل استعمال کیا کہ میں ہی اول اور آخر یعنی فرسٹ اور لاسٹ ہوں۔ اور کس وقت کیا؟ جب یوحنا عارف کو یعنی یوحنا رسول کو کلیسیاؤں کا مکاشفہ دیا،
اور شمعدان کے اندر دیکھتا ہے جو سفید جبہ پہنے ہوئے ہے اور سونے کا سینہ بند وہ باندھے ہوئے ہے، اس کے سر کے بال برف کی مانند سفید اور اون کی مانند تھے، اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کے سی، اس کے پاؤں سیکل کی ہوئے پیتل کی مانند اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے تیزی کے وقت آفتاب چمکتا تھا۔ تو یوحنا عارف یہ شمعدان کے اندر دیکھ رہا ہے کہ ایک آدم ذات کا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دم سے یہ نہیں کہا کہ میں نے کرائسٹ کو دیکھا ہے، جبکہ وہ ریزرریکٹڈ کرائسٹ، گلوریفائڈ کرائسٹ ہی ہے، مگر یوحنا تو کرائسٹ کے ساتھ 3 سال منسٹری کرتا رہا اور اس کے ساتھ رہا، اور یوحنا پاسٹر سائمن بہت مسیح سے پیار کرتا تھا، اس کے سینے کا سہارا لے کر بیٹھتا تھا، اور یوحنا کے خط کے اندر یوحنا خود یہ بات کرتا ہے کہ ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے چھوا، اور اتنی کلوز فیلوشپ جو یوحنا کی تھی، اور یوحنا بہت لو کرائسٹ سے کرتا تھا، مگر شمعدان کے اندر وہ ریزرریکٹڈ کرائسٹ، گلوریفائی کرائسٹ کو نہیں پہچان پایا، حالانکہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد امورٹل باڈی کے اندر، ریزرریکٹڈ باڈی کے اندر یوحنا رسول اور دیگر شاگردوں کے اوپر بھی بلیورز ظاہر ہوتا ہے، اور وہاں پر انہوں نے دیکھا۔ پر اب جب یہ رویا دی گئی کہ شمعدان کے اندر ایک آدم ذات سا وہ شخص دیکھتا ہے، یہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے یہ عشاء کوچک کے اندر شمعدان دیکھتا ہے، اور پھر اس کا مکاشفہ کرائسٹ بتاتا ہے کہ یہ شمعدان، جیسا میں آپ پاسٹر سائمن جانتے ہیں، کلیسیاؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یوحنا ایک دم سے اس کو پہچان نہ پایا، جب اس نے گلوریفائی کرائسٹ، ریزرریکٹڈ کرائسٹ سارے جلال کو دیکھ لیا کہ اس کا چہرہ، اس کے بال، اس کی آنکھیں، اس کے پاؤں، تو لکھا ایک دم سے وہ مردہ اس کے قدموں میں گر پڑا، یعنی اس کی حشمت، اس کا جلال، اس کی ڈگنیٹی، وہ اس کا روب داد، یعنی خدا کی ذات کو اس نے اس جلال کے اندر جب دیکھا تو وہ مردہ سا قدموں میں گر پڑا۔ تو کرائسٹ نے اس کو اٹھایا، اپنا دائنا ہاتھ اس کے اوپر بڑھایا اور یہ کہا کہ مت ڈر، خوف نہ کر، اور آگے جو پہلی بات جو بلیورز کی گئی وہ یہی کہا گیا کہ میں اول اور آخر ہوں، یعنی ساری منسٹری کے اندر جو زمین کے اوپر کرائسٹ نے کی، ان کے درمیان رہا، یہ جو ٹائٹل اور نام اول اور آخر ہے یہ یوز کہیں نہیں کیا گیا، مگر اب یہ یوز کیا گیا کیونکہ کلیسیا کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب کلیسیاؤں کو تعلیم دی جانی ہے، جس طرح یہوہ نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بلیور 44ویں باب کے اندر بنی اسرائیل کو تعلیم دی، کہا کہ میں ہی اول آخر ہوں، میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اور معبودوں کی عبادت کرتے تھے جو نہ بولتے تھے، نہ ان کو وقت و زمانوں کا پتہ تھا۔ تو یہوہ خدا جو اول اور آخر ہے، یعنی اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اس کے پاس پروگرام ہے، وہ آئندہ کی خبر دیتا ہے کہ وہ کیا کچھ کرنے جا رہا ہے، اور اس نے نبیوں کے ذریعے سے سب کچھ جو ہے لکھوایا اور وہ سب چیزیں پوری ہوئی۔ تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بلیورز جو مین جو اہمیت ہمیں دکھتی ہے کہ اول اور آخر کہنے کا مقصد صرف یہ بار کرانا چاہتا ہے خدا کہ اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے جو آئندہ کی خبر دیتا ہے اور جو پوری ہوتی، جبکہ دنیا کے اندر فالس گاڈز جو ہیں، فالس ٹیچر جو ہیں، جو دنیا کے معبود ہیں، وہ خبر نہیں دیتے، اور اگر وہ کسی بات کا بیان بھی کرتے ہیں تو وہ فالس ٹیچنگ کے اندر آتا ہے، وہ بات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ مگر یہوہ کی ذات کے اندر اول اور آخر کا ٹائٹل یسوع مسیح نے اب کلیسیاؤں کے اندر یہ یوز کیا ہے، اور فوراً یہ کہا یوحنا عارف سے کہ میں اول اور آخر، اور پھر اس کے آگے جو وضاحت کی گئی پاسٹر سائمن بلیورز، اور یہ بات کہی گئی کہ میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ تو جب عبدالآباد زندہ رہنے کی بات کی گئی ہے تو یوحنا کو تو پتا ہے کہ کرائسٹ خدا کا بیٹا یہ مر گیا تھا، اور کرائسٹ نے خود بھی یہ کہا کہ میں مر گیا تھا، اور یوحنا نے جی اٹھنے کے بعد کرائسٹ کو دیکھا بھی، مگر اب جو اس رویا کے اندر جلالی حیثیت کے اندر، جب یہ کہانت کے اندر، بادشاہی جو خلت کے اندر خدا کا بیٹا، اس کا کلیم جب یہ ہوا کہ میں اول آخر ہوں، تاکہ یوحنا رسول کے اوپر یہ واضح ہو جائے
کہ لکھ ان باتوں کو کلیسیاؤں کو بتا کہ جو باتیں تو نے دیکھی ہیں ان کو کلیسیاؤں کے اندر لکھ کے بھیج دے. تو یہی پہلی بات کی گئی کہ میں اول اور میں ہی آخر ہوں. تو اول آخر کا یہ ٹائٹل نام جس طرح یہوہ نے استعمال کیا، یہوہ نے تو اسرائیل کو یہ بتایا کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور میں ہی آئندہ کی خبر دیتا ہوں، اور جو کچھ باتیں وہ پوری ہوتی ہیں اور پوری ہوں گی. اور ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو کچھ باتیں کہی گئی وہ پوری ہوئی. جیسے یرمیہ 33ویں باب کے اندر جو یہوہ بات لکھواتا ہے یرمیہ کے ذریعے سے، وہ جو پورا کرتا ہے اور قائم رکھتا ہے باتوں کو، وہ فرماتا ہے. اور پھر ہمیں بائبل مقدس کے اندر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی یہی ملتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ باتیں پوری ہوں گی. یہوہ جو اول اور آخر ہے کہ ایک تو کوئی اور خدا ہے نہیں، اور دوسرا جو ریلیٹ بات ہے، جو اہم بات ساتھ کہی گئی ہے، اس کے سوا کوئی بات بتا نہیں سکتا آئندہ کی، یعنی ازل سے ابد تک وہی پروگرام رکھتا ہے اور وہی پروگرام بتاتا ہے. اور تمام حکومتوں ملکوں جو دنیا کے اندر وقوع کے اندر آئی، ہر ایک کے پروگرام کو جانتا تھا، اور وقت کے اوپر وہ بادشاہی آئی اور ختم بھی ہو گئی. اور ان بادشاہوں کے حوالہ سے خدا نے پہلے ہی سے نبیوں کے ذریعے سے بتا دیا کہ میں ان حکومتوں کی ججمنٹ کروں گا، عدالت کروں گا. اسرائیل کے حوالہ سے بھی بتا دیا. اور پھر جب ہم کرسٹولوجی کے اندر علم المسیح میں دیکھتے ہیں تو اسرائیل کو تو کہا گیا کہ میں ہی اول اور آخر ہوں یہوہ. تو جب کرائسٹ نے کہا تو یہ بات ہمارے پاس واضح ہو جاتی ہے کہ ہم خدا ثالوث کی عبادت کرتے ہیں. یعنی باپ جس طرح اول اور آخر ہے، بیٹا بھی اسی طرح کلیم کرتا ہے کہ میں اور اول آخر ہوں. تو گویا ٹرون گاڈ کے اندر اول اور آخر جو مانی لیا جاتا ہے. اور دوسری بات کہ جب یسوع مسیح تجسم کے اندر آ گیا ہے تو پاسٹر سائمن یہ مکاشفہ ہمارے پاس ہے کہ خدا کی ذات جو تجسم ہوا ہے وہ اس نے روپ لیا اور انسان بن کر اس کے اندر ڈیوینٹی ہیومینٹی جو الوہیت ہے وہ پائی جاتی ہے. تو گویا خدا یہوہ ذات وہ تو اندیکھا خدا ہے. پر جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر گلوریفائی کرائسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا تو جسم ہوا، وہ اس دنیا کے اندر مر گیا. تو کرائسٹ نے یہی تو کہا میں مر گیا تھا زندہ ہوں. یعنی خدا جو اول اور آخر ہے، خدا کی ذات مر نہیں سکتی. پر جب اول اور آخر کہا گیا ہے تو وہ یہ کہتا ہے میں مر گیا تھا. تو اول اور آخر ہونے کا مطلب ہوتا ہے اس میں تو خدا کی ذات مر نہیں سکتی. پر یہاں پر خدا کا بیٹا یہ بیان کرتا ہے کہ میں مر گیا تھا. تو جب ڈیتھ کی بات کی جا رہی ہے تو اول اور آخر کا ٹائٹل بھی استعمال ہو رہا ہے. تو پھر ساتھ یہ کہا میں زندہ ہوں اور پھر عبدالآباد زندہ رہوں گا. تو جب عبدالآباد زندہ رہے گا یعنی ایور لاسٹنگ ٹو ایور لاسٹنگ، ازل سے ابد تک ہمیشہ جو زندہ رہنے والا خدا ہے وہ اول اور آخر ہے. تو گویا جب مر گیا تھا تو یہ ڈیوینٹی کے اندر نہیں مر سکتا، تو یہ ہیومینٹی کے اندر، ہیومن نیچر کے اندر، تجسم کے اندر بلیورز آ کر اس دنیا کے اندر خدا کی ذات نے اپنے آپ کو پست کر لیا اور صلیبی موت گوارا کی. تو یہ اہم ریویلیشن جب ہم فرسٹ اور لاسٹ اول اور آخر کر لیتے ہیں تو اس میں تو ڈیتھ نہیں ہو سکتی. تو ڈیتھ اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی ہیومن بینگ ہو. تو خدا کا بیٹا کلام خدا تجسم میں آیا اور مر گیا. اور جب یہ ٹائٹل بھی استعمال کیا جا رہا ہے میں اول اور آخر ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ تجسم کے اندر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور پھر جب مردوں میں سے جی اٹھتا ہے تو اس کی ڈیوینٹی ہے. اور عبدالآباد زندہ رہنے کا جو ٹائٹل بتایا گیا ہے یہ اول اور آخر کے معنی کے اندر. تو اول اور آخر کے مطلب کے اندر جو میں نے بات پاسٹر سائمن بلیورز بتائی ہے کہ اس کا مطلب کوئی اور خدا نہیں، اس کا مطلب ہے خدا باپ اور خدا بیٹا ہولی اسپرٹ یعنی ٹرون گاڈ، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اور جب کرائسٹ کی ڈیتھ ملتی ہے تو کرائسٹ کا زندہ ہونا بھی ملتا ہے. یوحنا کا دیکھنا اور مردہ سا گر پڑنا یہ بتاتا ہے کہ اس کا جلال، اس کی ڈگنیٹی اور خدا کی ذات کے اندر اول اور آخر کا وہ مکاشفہ جان جاتا ہے. اور کرائسٹ نے یہ کہا میں اول اور آخر ہوں، میں مر گیا تھا زندہ ہوں، عبدالآباد زندہ رہوں گا اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے. یعنی ہیڈیز کی جو اتھارٹی ہے، یعنی عالم ارواح کے اندر اب اس کے کوئی لپالک فرزند خدا کے داخل نہیں ہو سکتے. اسے چھڑا لیا ہے
اپنے لوگوں کو اور اپنی جان قربان کر کے، اور پھر کہا کہ یہ جو تو بھید میرے ہاتھ میں دیکھتا ہے 7 ستاروں کا، یہ 7 ستارے تو کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں اور یہ 7 شمعدان کلیسیائیں ہیں۔ تو کلیسیاؤں کے اندر جو ریزرریکٹڈ کرائسٹ کاہن کی حیثیت ہے، ہائی پریسٹ کی حیثیت سے وہ نظر آ رہا ہے، اس کا جلال مرتبہ جو ہے یہ یوحنا دیکھ رہا ہے۔ تو اول اور آخر کے اندر جو ٹیچنگ پروفیسیز کی ہے، یہوہ باپ بات کرتا ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اور جب کہا میں مر گیا تھا تو یسایا 53 باب کے اندر یہ ساری باتیں بتائی گئی کہ وہ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور وہ اپنے آپ کو اس نے قربانی کے لیے پیش کیا، اس نے اپنے آپ کو گلٹ آفرنگ کے لیے، کفارہ کے لیے جو ہے پیش کیا۔ تو دنیا کا کفارہ دیا گیا، تو ڈیتھ کے حوالہ سے، ریزریکشن کے حوالہ سے، جی اٹھنے کے حوالہ سے، ابدیت کے حوالہ سے، کرائسٹ کی ذات کے حوالہ سے، اس کے تجسم کے حوالہ سے کہ وہ بیت لحم کے اندر پیدا ہوگا، اور یہ ایک ایک پروفیسیز جو نبیوں نے کی، یہ اول اور آخر یہوہ خدا کی ذات جو کہتا ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اور اس نے کہا کہ اس دنیا کے اندر آ کر اس کا بیٹا کلام خدا جو پیدا ہوگا، ایمینویل پیدا ہوگا، ایک کماری سے جنم لے گا، وہ اپنی جان قربان کرے گا۔ تو اس نے جان قربان کی، مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو یوحنا عارف کو پہلی بات ہی یہی کہی کہ میں مر گیا تھا، یعنی اکارڈنگ ٹو اسکرپچر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق جو پروفیسیز تھی۔ اور پھر جو اسرائیل دوسری بات وہ اپنے ذہنوں کے اندر اول اور آخر کے حوالہ سے رکھتے تھے، وہ عبرانی زبان، ہیبرو لینگویج کو بڑی اہمیت دیتے تھے، آج بھی وہ اہمیت دیتے ہیں۔ اور اس میں جتنے بھی الفابیٹ ہوتے تھے، اور جو پہلا اور آخری جو ان کا الفابیٹ ہوتا، جو پہلا الف اور لاسٹ تو، اور یہ جانتے تھے کہ یہ خدا کی زبان ہے، یعنی عبرانی زبان، اور یہ لینگویج اس نے اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو دی ہے، اور آدم سے بھی اس نے اسی سے بات کی، اور بنی اسرائیل کو اوپر جب یہ لینگویج اس کے درمیان ہے تو وہ الف اور تاؤ، یعنی جو الفابیٹ فرسٹ ہے اور لاسٹ ہے، اس کے مطابق خدا کی ذات کو کہتے تھے، دیکھتے تھے کہ جس طرح اس لینگویج کا فرسٹ اور لاسٹ جو الفابیٹ ہے وہ زبان ہے، اسی طرح یہوہ خدا کی ذات جو ہے وہ اول اور آخر ہے۔ یہ ان کا معنی تھا، پر خدا نے زبان کے حوالہ سے کوئی بات وہاں نہیں لکھوائی۔ حالانکہ زبور 119 کے اندر داؤد جب یہ سام لکھتا ہے تو اس کے اندر ہیبرو کے سارے الفابیٹ ہر سٹینزا کے اندر آپ کو ملیں گے، یعنی پوری عبرانی زبان کے الفابیٹ وہاں پر درج ہیں۔ تو وہ یہی ایمان رکھتے تھے کہ سارا کلام انہی الفابیٹ کے اندر ہے، یعنی خدا انہی کے ذریعے سے بولتا ہے، یعنی خدا کی ذات اول آخر کو وہ ایکسپریس اسی سے کرتے تھے۔ پر تو بھی انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا اور بت پرستی کی طرف چلے گئے۔ تو خدا نے ان کے تھاٹ ہی کے مطابق جو وہ یہ اپنی زباندانی کے حوالہ سے یہ مائنڈ کے اندر رکھتے تھے، تو خدا نے کہا میں ہی اول اور آخر ہوں۔ یعنی جس طرح تم ہیبرو لینگویج کو یہ سمجھتے ہو کہ الف اور تاؤ کے اندر خدا کی ذات اپنا کلام بیان کرتی ہے، پروفیسیز بیان کرتی ہے، اسی زبان کے اندر نبیوں پہ کلام آیا ہے، تو گویا میں ہی اول اور آخر ہوں۔ اور پھر جب کرسٹولوجی کے حوالہ سے پڑھتے ہیں تو اس پیریڈ کے اندر پھر یہی بات گریک لینگویج رکھنے والے بھی یہی کہتے تھے کہ وہ الفا اور اومیگا کے اندر اس زبان کو سمجھتے تھے، حالانکہ وہ تو غیر قوموں کی زبان تھی۔ وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ گریک لینگویج کے اندر ساری دنیا کائنات جو ہے الفا اومیگا کے بیچ میں ہے۔ تو خداوند یسوع نے بھی اس کا کلیم کیا کہ میں ہی الفا اومیگا ہوں، اور اس کے ساتھ جو ابتدا اور انتہا کی بات، ازل ابد کی بات یہ بھی ساتھ کی گئی کہ میں ہی الفا اومیگا ہوں۔ تو یہاں پر جو ہمارے پاس بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو یہوہ نے بات کی کہ میں ہی اول اور آخر ہوں، تو اس کا معنی یہی تھا کہ عبرانی لوگ اول اور آخر کو عبرانی زبان کے حوالہ سے وہ الف اور تاؤ کے اندر خدا کی ذات کا سارا الہام جو جانتے تھے۔ تو پھر یہوہ خدا نے کہا ہاں میں ہی اول آخر ہوں جو آئندہ کی خبر دیتا ہوں، میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ دنیا کے سارے معبود، یہ بت جو تم تراشتے ہو، اور یہ بت سارے ہی فنا ہو جائیں گے، ان کے اندر کوئی آئندہ کی خبر نہیں دے سکتا۔ تو ہمارا جو مین
اول اور آخر کے اوپر بات کرنے کا مقصد ہے کہ کوئی اور خدا نہیں ہے جو آئندہ کی خبر دیتا ہے. اور کرائسٹ نے جب پھر یوحنا عارف کے اوپر یہ ظاہر کیا کہ میں ہی اول آخر ہوں, تو اب وہ کلیسیاؤں کو خط لکھوانے لگا ہے, کلیسیاؤں کو آئندہ کی خبر دینے لگا ہے. جس طرح یہوہ باپ تعلیم دیتا ہے, اسی طرح خدا کے بیٹے نے کلیسیاؤں کو تعلیم دی. وہ سب باتیں جو تو نے دیکھی اور جو تجھے دکھائی جائیں گی, یعنی اور باتیں بھی جو مکاشفہ کے اندر لکھوائی گئیں, اسی طرح جس طرح یہوہ نے اسرائیل کو باتیں بتائیں جو فرسٹ کمنگ کے حوالے سے تھی, اور بے شمار پروفیسز, اسی طرح کرائسٹ جو جلد آنے والا ہے اس نے اپنی ذات کے حوالے سے کلیسیاؤں کو یہ تعلیم دی کہ وہ پاکیزگی راست بازی کے اندر زندگی بسر کرے, اور ان تمام باتوں کو جو ہونے والی ہیں, جو ججمنٹ کے حوالے سے ہے, جو مخالف مسیح کی سزا اور ہیل کے حوالہ سے ہے, وہ ساری باتیں یوحنا عارف کو دکھائی گئی کہ کلیسیاؤں کو لکھ کے بھیج دے تاکہ کلیسیاں کلام پہ کھڑی ہوں, ایمان پہ کھڑی ہوں, کسی اور معبود کی طرف نہ چلی جائے, کسی اور غلط تعلیم کی طرف نہ چلی جائے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ابتدائی دور کے اندر کلیسیاؤں کے اندر بے شمار بدعتیں, ہیریسز آنے لگی, اور بعض جو فضل کی تعلیم کو چھوڑ کر جو جودائزم کی طرف بھی چلے گئے, اور اپنے ساتھ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی شریعت کو اور نیو ٹیسٹمنٹ کی شریعت کو بھی ملانے لگے. مگر ہمارے پاس جو واضح بات پہ کرائسٹ جو اول اور آخر کا کلیم کرتا ہے, اس کے اندر ایک عظیم ٹروتھ جو ہمارے پاس ہم ایک لفظ میں بیان کریں گے کہ اول اور آخر کہنے کا جو خدا کی ذات کا اور بیٹے کا مقصد ہے, وہ خدا کی ذات ایٹرنل نیچر رکھتی ہے. تو ایٹرنل نیچر سے ہم اول اور آخر کا معنی جانتے ہیں. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر خدا کی ذات نے کہا کہ رب الفاظ جو اسرائیل کا فدیہ دینے والا ہے, میں ہی اول ہوں اور میں ہی آخر ہوں, میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اور خدا کے بیٹے یسوع نے بھی کہا کہ میں قادر مطلق ہوں, یعنی آل مائٹی گاڈ ہوں. تو گویا خدا کی ذات کے اندر بیٹے کا بھی کلیم, اور ساتھ کہا گیا میں ہی الفا اومیگا ہوں, یعنی اس نے بھی اس لینگویج کے حروف کا جو جنٹائل جو بلیو کرتی تھی کہ الفا اومیگا کی کیا حیثیت ہے, تو کرائسٹ نے تو باپ کے حوالہ سے تو اسرائیل پہلے ہی الف اور تاؤ کے حوالہ سے عبرانی لینگویج کے ان جو پہلے اور آخری جو الفابیٹ ہے اس کے اوپر ان کی کیا سوچ تھی, اور خدا کی ذات کو وہ بلیو کرتے تھے کہ اسی میں خدا جو سب باتیں کرتا ہے. اور اول اور آخر خدا نے کہا میں ہی ہوں. اور جب غیر قومیں یہ بات کرتی تھی, تو چونکہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا قوم کے لیے بھی غیر قوم دونوں کے لیے ہی اس نے اپنی جان سلیب پر قربان کی ہے, تو اس لیے یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو عبرانی لینگویج کے مطابق باپ بھی اور بیٹا بھی, تو خدا ثالوث کے اندر اول اور آخر کی یہ اہم تعلیم جو ہمارے پاس آتی ہے کہ کوئی اور خدا نہیں, خدا کی ذات یہوہ اور خدا ثالوث میں اس کا بیٹا ہولی اسپرٹ یہ ایٹرنل نیچر رکھتے ہیں, یعنی اول اور آخر ہے, یعنی فرسٹ اور لاسٹ یہ خدا کی ذات ٹرون گاڈ, خدا باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. تو کرسٹولوجی کے اندر جو فرسٹ اور لاسٹ کی یہ ڈاکٹرن کا جو معنی میں نے بیان کیا ہے, اور جب کلیسیاؤں کو یہ خط لکھوائے گئے اس کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہوں گا. فرسٹ ہیون بلیورز یہوہ خدا جو اول اور آخر ہے, فرسٹ اور لاسٹ ہے, اس اہمیت کو بتایا کہ کوئی اور خدا نہیں ہے. اور جب خدا کا بیٹا کرائسٹ اب شمعدان یعنی کلیسیاؤں کو تعلیم دے رہا ہے, تو اسی ٹائٹل کے حوالے سے تاکہ بنی اسرائیل بھی یہ جانے کہ یہ ٹائٹل یہوہ نے استعمال کیا تھا. جیسے مجھے آپ کو جب ہم ٹی او جی چینل کے اوپر یہ اول آخر کی ڈاکٹرن بیان کر رہے ہیں, تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہوہ اول اور آخر اور بیٹا بھی اول اور آخر ہے. اور یہوہ باپ نے تعلیمی طور پر اسرائیل کو یہ سمجھایا کہ وہی اومنیشینٹ ہے, وہی ہر بات کا جاننے والا ہے, وہی آئندہ کی خبر دیتا ہے. اور پھر ساری اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر نبیوں کا آنا ہی یہی تھا کہ خدا کی ذات کی طے کی باتیں ہم تک پہنچ جائیں, کیونکہ یہ سارا نالج آئندہ وقت و زمانوں کا یہ یہوہ خدا اول آخر ہی جانتا ہے, کوئی بت اور کوئی معبود نہیں جانتا. جب ہم کرائسٹ کے حوالہ سے سیکھ رہے ہیں, لرن کر رہے ہیں کرسٹولوجی کے اندر, تو کرائسٹ نے بھی یہی کلیم کیا. اور اب کلیسیاؤں کو تعلیم دینی ہے, تو اسی طرح کہ جس طرح بنی اسرائیل جو بتوں کی طرف چلے گئے اور ریلیجن کی طرف چلے گئے اور غلط تعلیمات جو ان کے اندر آ گئیں, حالانکہ خدا نے کہا تھا کہ یہ شریعت کی کتاب اسرائیل کو کہ تیرے سامنے سے نہ ہٹے,
تو دائیں بائیں نہ مڑنا، یعنی غلط تعلیمات کی طرف نہ جانا، تیرا دھیان کتاب مقدس کے اوپر، لا کے اوپر رہے۔ اسی طرح اب نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بلیورز جو کرائسٹ ایجوکیشن دے رہا ہے یوحنا عارف کو، کہ شمعدان میں اس نے دکھایا کہ میں اول آخر ہوں، اور کلیسیوں کو تعلیم دیتا ہوں، کلیسیوں کو گائیڈ کرتا ہوں۔ تو جس طرح بنی اسرائیل کو گائیڈ کیا گیا، اسی طرح کلیسیوں کو گائیڈ کیا گیا ہے۔ شمعدان کے اندر وہ وزٹ کرتا ہے، ایک ایک کلیسیا، ایک ایک ایماندار کے اوپر فوکس ہے، ہولی اسپرٹ تعلیم دیتا ہے، خط لکھوائے گئے، اور کہا گیا یوحنا کو کہ میں مر گیا تھا، زندہ ہوں، دیکھ اب در بعد زندہ رہوں گا، اور جو تو 7 ستاروں کا بھید میرے ہاتھ میں دیکھتا ہے، یہ کلیسیوں کے فرشتے ہیں ستارے، اور یہ چاکدان جو ہیں کلیسیاں ہیں۔ تو کلیسیوں کے حوالے سے کہا گیا کہ جو تو نے دیکھا ہے ان کو لکھ، اور جو تجھے باتیں دکھائی جائیں گی۔ تو پھر افسس کی کلیسیا، پرگمن، تھواتیرا، سردیس، لاڈوکیا، فیلڈلفیا، ان سب کلیسیاؤں کو یہ خط لکھوائے گئے، اور ان کی اچھی باتوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، ان کی جو غلط تعلیمات تھی ان کے اوپر بھی بیان کیا گیا کہ کہاں پر غلطی ہے، اور ان کو کہا گیا کہ ان غلط تعلیمات کو دور کر، اور نوسٹکزم کے اوپر جو اس وقت کلیسیوں کے اندر جو بھری پڑی تھی، اس کے علاوہ اور بے شمار بدعتیں جو خدا کی ذات کے حوالہ سے ان کے مائنڈ کے اندر تھی، وہ غلط تعلیمات ان سے دور کی، ان کو آگاہ کیا، کیونکہ اول آخر یہوہ ہے، اول آخر بیٹا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مت اور کوئی کہانی، کوئی اور بات جو ہے کلیسیوں کے اندر آنی نہ پائے۔ جیسا کہ آج بھی دنیا کے اندر بہت سی کلیسیوں کے اندر بدعتیں پائی جاتی ہیں، بہت سی ہیریسز پائی جاتی ہیں، ہمارے ملک کے اندر پائی جاتی ہیں، بہت سے خادم تعلیم سے، بائبل سے ہٹ کر اپنی باتوں کے اوپر توجہ دیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ کس طریقے سے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کی تعلیم کو بیان کرنا ہے، اور بعض گریس اور لا کو مکس کر کے پریچ کر رہے ہیں، گویا جودائزم کی طرف جا رہے ہیں، مگر ہمیں فضل کو بیان کرنا ہے۔ جیسے عبرانیوں کے خط کے اندر پالوس نے واضح فرق بیان کیا ہے کہ جیسس کرائسٹ بیٹر دین موسیس، بیٹر دین جوشوا، بیٹر دین اینجل، بیٹر دین لا، وہ سب کچھ اس نے ایک ایک چیز بیان کیا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اور پھر لکھا وہ آج کل ابد تک یکساں ہے۔ لا بدل گیا پر کرائسٹ کی ایجوکیشن، کرائسٹ یہ نہیں بدلنے کا، یہ اول اور آخر ہے، یعنی اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ تو خدا ثالوث میں ہم باپ کو بھی، بیٹے کو بھی جانتے ہیں، ہولی اسپرٹ کو بھی۔ تو جب کرسٹولوجی کے اندر ہم یہ لرن کر رہے ہیں 7 ستاروں کا بھید، تو پھر کلیسیوں کو یہ لکھوایا گیا، اور پھر جب آپ 21ویں باب کے اندر مکاشفہ پڑھتے ہیں تو لکھا کہ وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پہلے تو ساری باتیں یوحنا کو دکھائی گئی، شمعدان میں کلیسیوں کو خط لکھوائے گئے، پھر جو تھرون دکھایا گیا ہیمن کے اوپر، جس کے اندر جو ذبح کیا ہوا برہ تخت کے بیچ میں ہے، اور پھر جو 7 اسپرٹ جو ہم دیکھتے ہیں، منورہ، شمعدان جو ہیمن کے اندر دیکھتے ہیں، تو پھر یہ سارا جو تھرون ہے، پھر قدیم الایام کے حوالہ سے جو وائٹ تھرون جس کے اوپر خدا کا بیٹا جو عدالت کرے گا۔ تو یہوہ باپ نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اسرائیل کو آئندہ کی باتیں بتائی، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں اول اور آخر کے ٹائٹل میں خدا کا بیٹا کلیسیاؤں کو تعلیم دے رہا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، اور شمعدان میں جو تو نے دیکھا ہے یہ بھی لکھ، اور جو دکھائی جائیں گی وہ بھی لکھ، اور جو دکھائی گئی اس میں میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہیمن اور تخت، اور پھر ججمنٹ کے حوالہ سے، 7 سیلز کے حوالہ سے، 7 بالز کے حوالہ سے، کہ کس طریقے سے مخالف مسیح کے دور کے اندر یہ 7 بالز انڈے لے جائیں گے، پھر کس طرح ہر مجدون کی جنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پھر 21ویں باب کے اندر خدا کا بیٹا تخت کے اوپر بیٹھا، یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو تو باتیں دیکھ رہا ہے یہ اسی طرح آگے لکھا ہے پوری ہوں گی، یعنی جس طرح یہوہ اول اور آخر کہتا ہے کہ باتیں پوری ہوں گی اور ہوئی، یعنی کوئی اور نہیں بتا سکتا، اسی طرح خدا کا بیٹا کلیسیاؤں کو یہ لکھتا ہے کہ جو باتیں تو نے دیکھی وہ پوری ہوں گی، اور اس میں پھر جو نیا آسمان نئی زمین کے حوالہ سے کہ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، لکھ یہ باتیں سچ ہیں، یہ باتیں پوری ہوں گی۔ تو جو کچھ اول اور آخر خدا کی ذات میں خدا یہوہ بیان کرتا تھا وہ پوری ہوئی، اور جو بیٹا بیان کر رہا ہے اول اور آخر کے ٹائٹل میں کہ یعنی
खुदा सलूस के सिवा कोई और खुदा नहीं, उसका बाप यहोवा अव्वल आखिर है और बेटा भी अव्वल और आखिर है, और ये बातें जो कही गई हैं पूरी होंगी। और दुनिया के अंदर जब हम मुकाशवा की किताब का एंड पढ़ते हैं तो गोया ये सारी बातें जो है ये मुकम्मल लिखवा दी गई, यानी अव्वल और आखिर बाप ने और बेटे ने जो बातें लिखवाई हैं वो क्लोज कर दी गई हैं कि ये बातें पूरी होंगी, और वो हुई हैं और हो रही हैं। आज दुनिया के अंदर जंगो जदल, काल, वबा और मोहब्बतें ठंडी पड़ती चली जा रही हैं, और फॉल्स टीचर बेशुमार दुनिया के अंदर मित्र गलत तालीमात जो चल रही हैं, और कलीसियाओं के अंदर भी बिदअती तालीमात, वो इस तरीके से अपने आप को प्रॉफिट समझते हैं और वो बातें बयान करते हैं जिनका बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं है, और प्रॉफिट होने के क्लेम के साथ वो ये नहीं देखते कि वो बात क्या कर रहे हैं, यानी बातें तो प्रोफेसी की राह से अव्वल आखिर ने वो लिखवा दी गई हैं, और होली स्पिरिट के जरिए से अब वो 5 मिनिस्टर्स के ऊपर खोलता है ताकि हम क्राइस्ट की बाबत बयान करें। और कलीसियाओं के अंदर जहां जहां इस तरह की झूठी नबूवतें होती हैं तो बिलीवर्स हमें आगाह रहना है कि फर्स्ट और लास्ट का जो टाइटल यहोवा ने और बेटे ने इस्तेमाल किया है, और रूह कुदस उन्हीं बातों को जो पूरी हो गई हैं और हुई हैं उन्हीं का बयान कलीसियाओं के अंदर करता है, और वो भेद हमारे ऊपर खुलते हैं। इसलिए कोई प्रॉफिट का क्लेम करके गलत प्रोफेसीज ना दे। हम लोगों को बरकत की दुआ दे सकते हैं, बरकत की राह से उनके लिए हर तरह की आप दुआ कर सकते हैं, पर प्रोफेसी की राह से ये दुनिया की चीजों का जिक्र नहीं होता जो लोग कर रहे हैं। बाज औलाद की तरफ कहते हैं ये प्रोफेसी है, बाज शादी ब्याह के हवाला से और एंगल्स के हवाला से बोलते हैं, मगर जो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री हमारे पास जो अव्वल और आखिर ने लिखवा दी है, और पौलुस रसूल होली स्पिरिट की रात भाई में 1 कुरिन्थियों 14वें बाब में कहता है कि प्रोफेसी जिसके अंदर तसल्ली तरक्की नसीहत हो, कलीसियाओं के अंदर जो प्रॉफिट है वो तसल्ली की बात करें, तरक्की की बात करें, और ऐसे लोग जो गुनाह की हालत में उनको हाईलाइट करें, उनकी गलत तालीमात को दूर करें। मगर जो अव्वल और आखिर जो प्रोफेसीज है वो बाप ने और बेटे ने लिखवा दी है, और होली स्पिरिट बाप ही से लेके बेटे ही से लेकर हम तक पहुंचाता है, क्योंकि रूह जो है खुदा की जात की तय की बातें दरियाफ्त करता है। तो इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस हो कि जो 7 चर्चेस को तालीम दी गई है वो क्राइस्ट ने अव्वल और आखिर के टाइटल के अंदर दी है। कादर मुतलिक फरमाता है, और साथ अल्फा ओमेगा का टाइटल भी यूज किया गया। जब नए अहदनामा के अंदर खुदा का बेटा जब ये क्लेम करे मैं अल्फा ओमेगा हूं, तो जो यूनानी थे गैर कौम के लोग, वो जो यूनानी जबान को इस तरह अहमियत देते थे जिस तरह इब्रानी जबान को, तो इब्रानी जबान का भी वही अहमियत है, यूनानी जबान की भी वही अहमियत है, उर्दू जबान के अंदर अल्फ और ये भी वही बात है, और इंग्लिश जबान के अंदर ए और जी वही बात है। यानी माने ये है कि जो अव्वल जो अल्फाबेट है और जो लास्ट अल्फाबेट है ग्रीक का, यानी अल्फा ओमेगा या अल्फ या तौ या ए या जी, गोया जिस तरह वो शुरू और आखिर है, मेरे सिवा कोई और नहीं, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं। तो ये लैंग्वेज के अल्फाबेट के अंदर ये क्लेम करने का मकसद अल्फा ओमेगा का यही था, और अल्फा ओमेगा की पिक्चर में भी क्राइस्ट ने कहा कि मैं अल्फा ओमेगा हूं, यानी ये मानी ये जबान दानी, यानी जबान के अल्फाबेट नहीं हूं मैं, यानी अव्वल और आखिर के मानी के अंदर जिस तरह जबान में ये होते हैं, इसी तरह कायनात के अंदर अगर कोई माबूद है तो वो यहोवा खुदा है, उसका बेटा है। इब्रानी लोग अल्फा ताओ में कह रहे थे और यूनानी लोग अल्फा ओमेगा में कह रहे थे, तो क्राइस्ट ने कहा इसी तरह अल्फा ओमेगा यानी अव्वल और आखिर मैं हूं। बाप ने भी कहा मैं ही अव्वल और आखिर हूं, तो गोया ये अव्वल और आखिर के साथ क्राइस्ट ने अल्फा ओमेगा का इस्तेमाल भी किया और इब्तिदा और इंतहा का भी इस्तेमाल किया। तो हमारे पास जो तालीम आती है अव्वल और आखिर के हवाला से, तो ये कलीसियाओं को जो खत लिखवाए गए, जो हमारे पास तालीम ओल्ड टेस्टमेंट की है कि जो बाप बातें कही उसने वो पूरी हुई। इसी तरह 21वें बाब के अंदर ये लिखवाया गया कि वो सब चीजों को नया कर देता है, यानी नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, नया मखलूक उसके खून से पाक हो चुका है, यानी खुदा के लिपालिक बेटे कलीसिया वकूफ के अंदर आ गई है। लिखा ये बातें पूरी होंगी, ये लिख ये सच है। तो गोया अव्वल और आखिर के अंदर
ہمیں ان دو باتوں کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ خدا سلوس کے سوا یعنی باپ اور بیٹے کے سوا ہولی اسپرٹ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اور وہی آئندہ کی خبر دیتا ہے اور اسی کی باتیں پوری ہوتی ہیں جس پہ ہمارا بلیو ہے. اور جب یہ کہا گیا 22ویں باب کے اندر بھی پڑھا گیا کہ میں جلد آنے والا ہوں, وہاں بھی یہ ٹائٹل استعمال کیے گئے, کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہوں گا. جی ناظرین, آپ نے پہلے کوشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا, جس میں آپ نے ڈاکٹرن آف فرسٹ اینڈ لاسٹ کے حوالے سے نئے اور پرانے عہد نامہ سے مکاشفوں کو جانا, اور اسی طرح اول اور آخر اور یونانی اور عبرانی زبان میں الفا اومیگا کے بارے میں بھی جانا. اسی طرح ہم اپنے دوسرے اور آخری کوشچن کی جانب بڑھیں گے. علم المسیح میں کرائسٹ کا اول اور آخر کے ساتھ مرنا اور زندہ ہونا اور عبدالباد زندہ رہنا کا تعلق, اور یہ بھی کہ جلد آنے والا ہوں, اور الفا اومیگا اور ابتدا اور انتہا بھی اول اور آخر کے ساتھ کہا, اس کے بارے میں بتائیں. اور مسیح میں زمانوں کے پورے ہونے کا انتظام اور مجموعہ ہونا, اس کے بارے میں بھی بتائیں. پاسٹر سائمن بلیورز ڈاکٹرن آف فرسٹ اینڈ لاسٹ کے حوالے سے تو ہمارے پاس یہی جو بات سامنے آتی ہے کہ خدا یہوہ کے سوا کوئی نہیں. خدا اور بیٹے نے بھی, جب ہم کرسٹولوجی میں لرن کر رہے ہیں تو یہی یوحنا عارف کو بتایا گیا کہ میں مر گیا تھا زندہ ہوں, عبدالباد زندہ رہوں گا, یعنی میں ہی آئندہ کی خبر دیتا ہوں. یہ باتیں جو لکھوائی گئی کلیسیاؤں کو کرائسٹ نے کہا لکھ ان باتوں کو, سیمن چرچز کو یوحنا بھیج دے, تو اس نے ان باتوں کو لکھ کر بھیج دیا اور سارا مکاشفہ یہ خدا کے بیٹے نے دکھایا, آئندہ کی ہونے والی باتیں جو آج کے زمانہ کے اندر بھی پوری ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی, اور ہر مجدون کی جنگ کے حوالے سے بھی کہ کس طریقے سے قومیں کٹھی ہوں گی اور کس طرح جوج ماجوج جو ہے دیگر قوموں کو اپنے ساتھ ملا کر اسرائیل کے خلاف جائے گا اور پھر کرائسٹ سے وہ ہر مجدون کی جنگ میں لڑے گا. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح رشیا اور یوکرین کی یہ جنگ ہو رہی ہے, اسی طرح آہستہ آہستہ یہ ملک دنیا کے یہ الائنس بنتے چلے جائیں گے, اور یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ یسوع مسیح جلد آئے گا. تو یہ تو پہلے ہی سے جب باپ نے بھی جو اول اور آخر ہے, جو زمانوں وقتوں کا جانے والا وہی بتاتا ہے, اور صرف ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہوہ باپ جو قدرت رکھتا ہے, جو اومنیشینٹ ہے, ہر بات کا جاننے والا ہے, ہر علم کا جاننے والا ہے, اور اسی نے بیان کیا اور وہ باتیں پوری ہوئی اور ہو رہی ہیں. اور کرائسٹ کی ڈیتھ ریزورکشن کے حوالے سے بھی جو باتیں لکھوائی گئی, اس لیے تو کرائسٹ نے کہا کہ میں مر گیا, یعنی تجسم کے اندر آ کر جو اول اور آخر کلام خدا, دوسرا حکم, سیکنڈ پرسن آف ٹرینٹی, اس دنیا کے اندر ڈیوینٹی رکھتا ہوا ہیومن نیچر کے اندر, ہیومینٹی کے اندر آیا. یہی فنکشن کرسٹولوجی کے اندر ہم لرن کر رہے ہیں. اور جب اول آخر کا ٹائٹل دیا گیا ہے تو اسرائیل کو بھی بتایا گیا اور کلیسیاؤں کو بھی بتایا گیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا سیکنڈ پرسن باپ کی طرح اول اور آخر ہے, یہ قادر مطلق ہے, آل مائٹی گاڈ ہے. جب آپ ریولیشن پہلا باپ 8ویں آیت کے اندر بلیور پڑھیں تو یہی کہا گیا کہ میں قادر مطلق الفا اومیگا ابتدا و انتہا ہوں. تو یہاں پر اول اور آخر کے ساتھ جو الفا اومیگا کا استعمال بھی کیا گیا اور ابتدا انتہا. تو ہیبرو لینگویج کے اندر اور گریک لینگویج کے اندر الفابیٹ کی بات میں نے بتائی, اس کو بلیور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب لوگ یہ ٹائٹل مسیح کا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرائسٹ نے کہا میں الفا اومیگا ہوں, تو اس کا مطلب یہ الفابیٹ یہ لینگویج نہیں, اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ایک گریک لینگویج کا الفا اور اومیگا یہ لاسٹ جو الفابیٹ ہیں, یعنی اسی کے اندر دیگر جو الفابیٹ ہیں یہ ساری زبان کے, تو اول اور آخر کے مثال دینے کے حوالے سے کہا میں الفا اومیگا ہوں, یعنی اول اور آخر میں ہی ہوں. جس طرح یہ گریک لینگویج کا الفا اومیگا ہوتا ہے, یا ہیبرو لینگویج کا الف اور تاؤ ہوتا ہے, یا جس طرح انگلش کا اے اور زی ہوتا ہے, یا جس طرح اردو کا الف اور یہ ہوتا ہے, اسی طریقے سے الفا اومیگا یعنی میں ہی اول ہوں, میں ہی آخر ہوں. اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کا سٹارٹ ہے اور اس کا اینڈ ہونے والا ہے. اول آخر کا مطلب ہے کہ جس طرح ایک لینگویج کا ایک سٹارٹ ہے اور اس کے اینڈ یہ الفابیٹ بتاتے ہیں الفا اومیگا, میری ذات قادر مطلق ہے, آل مائٹی گاڈ ہے. جس طرح باپ یہوہ جو رب الفاظ قادر مطلق آل مائٹی گاڈ, اسی طرح خدا کا بیٹا. اور ابتدا انتہا کے اندر بھی اول آخر کے اندر ہم لرن کر رہے ہیں کہ اول اور آخر کا مطلب ہے کہ یعنی کوئی اور نہیں ہے. جس طرح جو لینگویج کے اندر گریک لینگویج کے اندر یا ہیبرو لینگویج کے اندر
جو اس کا فرسٹ لیٹر ہوتا ہے, فرسٹ الفابیٹ اور لاسٹ الفابیٹ ہوتا ہے, الفا اومیگا, اور اسی کے اندر ساری زبان ہوتی ہے. اسی طرح خدا کی ذات قادر مطلق ہے, اس کا بیٹا قادر مطلق ہے, یعنی الفا اومیگا کی طرح وہ بھی ہر چیز کا وہ اول اور آخر ہے, زمانے وقتوں کو وہ جاننے والا ہے, اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. تو یہ بات جو پھر 21ویں باب میں کہی گئی کہ یہ ساری باتیں جو دکھائی گئی ہیں پوری ہوں گی, اور 22ویں باب کے اندر جو آیت پڑھی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. یعنی جو بلیور یہاں پر کام کرے گا, جو پروفیسز کی راہ سے جو تعلیم دی گئی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا, جو کلیسیاؤں کو مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہولی اسپرٹ نے بار بار کرائی ہے اور ان کو یاد کرائی ہے, آگاہی دی ہے کہ جو غالب آئے ان کو اجر دیا جائے گا. تو غالب آنے والے وہ ساری تعلیم جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر باپ نے لکھوائی تھی, جو نیو ٹیسٹمنٹ میں کلیسیاؤں کو شمعدان کے اندر یوحنا عارف کے اوپر ظاہر کی تاکہ ان چراغدانوں کے اندر روشنی ہو, تعلیم ہو. یعنی وہ ساری جو باتیں بیٹے نے بیان کی ہیں وہ پوری ہوں گی, ہو رہی ہیں اور ہوں گی. یعنی یسوع مسیح خدا کا بیٹا جلد آنے والا ہے, اس کی سیکنڈ کمنگ ہونے والی ہے. تو پھر آپ بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا, پاسٹر سائمن, میں, آپ سب کس طرح ایک روحانی زندگی کو ایک زوراور طریقے سے, جس طرح یہوہ باپ نے اسرائیل کو سمجھایا, آج خدا کا بیٹا اور ہولی اسپرٹ کا آفس ہے وہ سمجھاتا ہے, اور خدا کے خادم کلیسیاؤں کے اندر تعلیم دے رہے ہیں. اس لیے ہمیں غلط تعلیمات سے بچنا ہے, ہیریسی سے بچنا ہے, کلٹ سے بچنا ہے, اور ریگولر فیلوشپ خدا کے ساتھ کرنی ہے, اس کے بیٹے کی ورشپ کرنی ہے, روح القدس سے معمور ہونا ہے, خدا کے کلام میں ترقی کرنی ہے, افزائش کرنی ہے, اور ہر روز اس کی پہچان میں بڑھنا ہے. ہماری پریئر لائف ہو, ہم جانیں کہ ہم کلیسیا کے اندر, باڈی آف کرائسٹ کے اندر ہماری اہمیت ہے. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا, پاسٹر سائمن, میں, آپ, ہم اس کی ورشپ کرتے ہیں, اس کے ساتھ چلتے ہیں. دنیا کی کلیسیا مقدسین جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں, جن کو ان باتوں کا پتہ ہے کہ کرائسٹ ہی اول آخر ہے. اس نے کہا کہ میں ابتدا و انتہا ہوں. تو یہ ابتدا و انتہا کہنا, الفا اومیگا کہنا, اول اور آخر کہنا, یہ ایک ہی معنی ہے. اور جب آپ جینیسس فرسٹ چیپٹر پڑھیں تو وہاں پہلا جو لفظ ہی آئے گا ابتدا, ابتدا میں خدا نے, تو وہ تو زمانے کا سٹارٹ کی بات کی جا رہی ہے. مگر اس سٹارٹ کے زمانے میں بھی جو ابتدا تھا وہ خدا کا بیٹا, جو کلام خدا, خدا کی ذات کے اندر, خدا ثالوث میں رہتا ہے. تو یعنی خدا جو ابتدا سے پہلے, یعنی ابتدا کا شروع کرنے والا, تو گویا وہ ابتدا اس سے نکلتی ہے, پر وہ ابتدا بھی ہے, یعنی ابتدا انتہا. اگر کوئی چیز کا شروع اور آخر ہوتا ہے, پر زمانوں وقتوں ان سب سے پہلے خدا کا بیٹا ہے, اور اس نے ابتدا اور انتہا کا ٹائٹل لیا, یعنی وہی بگننگ ہے, وہی اینڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا شروع ہوا ہے یا اس کا اینڈ ہوگا. مقصد جس طرح ایک لینگویج کے اندر الفا اومیگا کے اندر پہلا جو الفابیٹ ہے, لاسٹ الفابیٹ ہے, اس کے بعد کوئی اور الفابیٹ نہیں ہوتا. اس کا یہی مطلب ہے, اول اور آخر, ابتدا انتہا کا معنی کہ وہ ایورلاسٹنگ ٹو ایورلاسٹنگ ہے. تو یہ بات کہی گئی کہ میں جلد آنے والا ہوں, لہذا چونکہ ساری باتیں جو باپ نے کی وہ بھی پوری ہوئی, جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی پوری ہوئی اور پوری ہوں گی, اور نیا آسمان, نئی زمین, نیا یروشلم, اور ایٹرنٹی میں ہم راج کریں گے 1000 سالہ بادشاہی میں. اور اس دنیا میں بھی کلیسیاؤں کے اندر ایک راست بازی اور پاکیزگی والی زندگی بسر کرے, ورشپ کرے. اور یہ کلیسیاؤں کو کہا گیا کہ دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے, یعنی ہر ایک کے کام کے موافق, یعنی جو ہم ورشپ کرتے ہیں, جو منسٹری کرتے ہیں, جو ہمارے کام خدا کی ذات کے بارے میں ہے, وہ ہماری ذمہ داریاں ہم پوری کریں, کیونکہ اکارڈنگ ٹو اسکرپچر ہم اپنی ذات کے اندر خدا کی ذات کو دکھانے والے بن جائیں. لکھا کہ میں جلد آنے والا ہوں, ہر ایک کے کام کے موافق وہ اجر دے گا. تو اجر دینے کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ میں الفا اومیگا, میں ہی اول اور آخر, میں ہی ابتدا و انتہا ہوں, یعنی میں ہی خدا ہوں جو اجر دینے والا, میں ہی خدا ہوں جو ججمنٹ کرے گا. اس لیے ہمارا بلیف, ہمارا ایمان خدا ثالوث کے اوپر ہے, باپ کے اوپر بھی, بیٹے کے اوپر بھی, ہولی اسپرٹ کے اوپر ہے. اور یہی آپ ہول بائبل کے اندر یہ
دیکھیں گے تعلیم کو, اور جب ہم کلیسیاؤں کے اندر خدمت کر رہے ہیں, ورشپ اس کی کرتے ہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ اس نے کہا کہ میں جلد آنے والا ہوں, اور 21ویں باب میں یہ باتیں پوری ہوں گی, ہو رہی ہیں اور ہوں گی. اس لیے جب یہ باتیں سچ ہیں, یہ باتیں سچ ہیں, برحق ہیں, تو کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو, اپنی فیلوشپ سے, اپنے کریکٹر سے, اپنے کاموں سے ثابت کر دیں کہ ہم بلیور ہیں اور باڈی آف کرائسٹ کے اندر رہتے ہیں, اور اول اور آخر کا ٹائٹل یہ خدا کی ذات کا جانتے ہیں کہ کوئی اور خدا نہیں ہے اور کوئی معبود نہیں ہے, صرف خدا کا بیٹا, اور خدا کی ذات باپ اس کی پرستش کرتے ہیں, اس سے دعا کرتے ہیں یسوع نام میں, اور ہولی اسپرٹ پہ ہو کر, روح سے معمور ہو کر ہمیں ایک پاک زندگی بسر کرنی ہے. پاسٹر سائمن, بلیورز اسی کے اوپر ہمارا فوکس ہو کہ ہمارا خدا سلوس یہ اول اور آخر ہے, یعنی باپ بھی اول اور آخر, اور بیٹے نے بھی یہی کہا کہ میں اول اور آخر ہوں, اور اس کے ساتھ یہ اگزامپلس دی گئی کہ میں الفا اومیگا ہوں, اور میں ابتدا اور انتہا ہوں, یعنی کہ میرے سوا, یعنی خدا سلوس کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اس لیے جو باپ کو جانتا ہے وہ بیٹے کو بھی جانتا ہے, جو ہولی اسپرٹ کو جانتا ہے وہ باپ کی بھی ورشپ کرتا ہے, بیٹے کی بھی. اس لیے کلیسیاؤں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ میں اور میرا باپ آئیں گے اور تمہارے ساتھ کھانا کھائیں گے, یعنی رفاقت رکھیں گے. اس لیے کلیسیاؤں میں ہماری فیلوشپ بہت ضروری ہے, اور پاکیزگی کے ساتھ ہم خدا کی ورشپ کرنے والے ہوں, تبھی ہمارا ایمان یہ ظاہر کرے گا کہ ہم خدا سلوس جو فرسٹ اور لاسٹ ہے اس کو جانتے ہیں, اس کی پرستش کرتے ہیں, اور اس کی ساری باتوں پر بلیو ہے. اور اسرائیل نے تو اس وقت بلیو نہ کیا اور مار کھا رہے ہیں, اور ابھی تک دور ہے, اور جب وہ بھی مسیح کو قبول کریں گے ابھی بھی خدا ان کو برکت دے رہا ہے, کیونکہ یہ عہد ابراہم, اسحاق, یعقوب سے باندھے, اور مسیح میں ان کو بھی نجات مل گئی, یعنی غیر قوم دونوں کے لیے مسیح موا, اور دونوں سے کلیسیا وقوع کے اندر آ چکی ہے. اس لیے ہماری دعا ہے, ہم جب لاسٹ رین کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ کلیسیا کا جو دوسرا پارٹ جو اسرائیل میں سے آئے گا وہ جلد نجات پا جائے اور جمع ہونے سے باز نہ آئے, کیونکہ وہ جلد آنے والا ہے. ہم فیلوشپ کر کے اور خدا کے کام کر کے, روح جیت کر ہم یہ ثابت کریں کہ ہم اجر پانے والے لوگ ہیں, کیونکہ جو اس نے کہا ہے وہ اسی طرح پورا ہوا اور ہوگا. یہ باتیں پوری ہوں گی, لکھ یہ باتیں سچ ہے, اور یہ بات سچ ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے. اس لیے کلیسیاں تیاری کریں, اس کی بیوی دلہن کلیسیا اپنے آپ کو پاک کرے, تاکہ جب خدا کا بیٹا کلیسیا کو لینے کے لیے آئے تو اسے اجر دے, ریوارڈ دے, اور وہ ابد تک خدا کے ساتھ وہ سلطنت کرے. اس لیے ابھی ہمیں سیکریفائس روحانی چڑھاتے رہنا ہے, اس کی عبادت, اس کی پرستش کرتے رہنا ہے. اور پھر پاسٹر سائمن جو آپ نے کویسچن کیا کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ, تو اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا. پاسٹر سائمن, بلیورز ہمیں خدا سلوس جو اول اور آخر ہے, ہمیں اس کی ذات کا یہ مکاشفہ ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے آج سمجھ میں آتا ہے. ایک حوالہ پڑھا گیا افسیوں کے خط کے اندر, لکھا ہے کہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو, یعنی خدا کی جو ول ہے اور وہ جو ریولیشن ہے وہ ہمارے اوپر آشکارا کیا ہے. آگے لکھا ہے اپنے نیک ارادہ کے موافق, جو وہ ارادہ میرے آپ کے لیے, ہماری زندگی کے لیے, یعنی وہ لیپالک فرزندوں کو وقوع میں لایا ہے. اس دنیا میں اس نے آدم کو پیدا کیا, پر اس نے سن کیا. پھر اس نے اپنا بیٹا دوسرا آدم کلام خدا اس کو بھیجا. یہ اس کی مرضی کا علم تھا, یہ اس کا ارادہ تھا, یہ نیک ارادہ. لکھا ہے اس نے پہلے سے ٹھہرا لیا تھا, یعنی اول اور آخر یہوہ خدا کی ذات کے اندر یہ اس کا ارادہ, یہ بھید, ریولیشن, مرضی اس نے ٹھہرا لی تھی کہ کلیسیا وقوع کے اندر آئے. اور کلیسیا کیسے آئے گی؟ اس کے بیٹے کلام خدا مسیح کے ذریعے سے. تو گویا جو ازل کا سارا پروگرام خدا کی ذات کا, اس کو ہم کیسے جان پائے؟ جب یسوع مسیح اس دنیا میں اس نے تجسم لیا اور اس میں ہم نے یہوہ خدا کی ذات کو جان لیا. تو گویا لکھا اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اور اپنے اس نیک ارادہ کو اس نے پہلے سے جو ٹھہرایا ہوا تھا, پری ڈسٹائنڈ, خدا کی ذات, خدا سلوس کے اندر جو اس کا ایک پروگرام تھا جو آج ہمیں نظر آتا ہے, اس پروگرام میں میں اور آپ اس کے بیٹے کلام خدا مسیح یسوع کے اندر پہلے سے ہی اس کے نیک ارادہ کے اندر, یعنی میرے لیے, آپ کے لیے, ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا آپ کے لیے
दुनिया के बिलीवर्स आपके लिए ये ठहरा लिया था कि यीशु मसीह के अंदर हर जमाना पूरा होगा, हर वक्त पूरा होगा। मैं आप नस्लें उम्मतें सब में से कलीसिया वकूक के अंदर आएगी। तो ये उसने पहले से अपने अंदर ये ठहराया था, यानी हमारा खुदा सलूस जो अव्वल आखिर है, उसके सिवा कोई और खुदा नहीं है, उसने अपने अंदर ठहराया। यानी यहोवा बाप सलूस, जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, एलोहीम खुदा की जात पर, यहोवा उसका नाम है, तो यहोवा एलोहीम खुदा सलूस पर हमारा ईमान है। उसने अपने अंदर ये ठहरा लिया था कि जमानों वक्तों को मैं अपने बेटे के जरिए से पूरा करूंगा। तो गोया खुदा की जात जो अनदेखी है, उसको किसी ने देखना है तो वो मसीह में देख पाएगा। अगर किसी ने, जो लफ्ज मैं बोलूंगा, अजल को देखना है, वो मसीह में देखेगा। जिसने अबद को देखना है, वो मसीह में देखेगा। ये रेवलेशन अव्वल और आखिर के मानी के अंदर है। चूंकि बाप अव्वल आखिर है, बेटा भी अव्वल और आखिर है। तो जब अव्वल और आखिर हमारे सामने आके खड़ा हो गया इस दुनिया के अंदर, उसने तजस्सुम ले लिया, तो गोया खुदा जो इब्तिदा इंतहा अव्वल आखिर है, वो इस दुनिया के अंदर फरिश्तों ने भी उसको देख लिया और कलीसिया का वो हेड बन गया। कलीसिया को उसने पैदा किया, नए इंसान को उसने पैदा किया है, यानी यहूदियों में से और गैर यहूदियों में से, गैर कौमों में से कलीसिया वकूक के अंदर आई है। तो गोया जमानों का पूरा करने वाला, वक्तों को पूरा करने वाला, अजल और अब्द को पूरा करने वाला और दिखाने वाला, ये सब चीजों का, इस सारे इंतजाम का, सारे निजाम का, जो आसमानों का भी है, अर्थ का भी है और अजल का भी है, अबद का भी है, हर जमाना, हर वक्त, हर चीज मसीह में उसका मजमुआ हुआ है। तो जब आप बिलीवर्स किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, तो आप एक चीज को स्टार्ट करने के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह आप आगे चलते हैं ताकि आखिर तक पहुंचे। तो आप स्टार्ट अगर आज यहां से करते हैं तो आखिर कहां तक होगा? तो आखिर तो एंडलेस है। और अगर आप पीछे को जाएंगे तो वो भी एंडलेस है। तो आप पीछे जाएं, आगे जाएं, तो आप कहां तक जाते जाएंगे। मगर जब आप इस अव्वल को, आखिर को, इस भेद को समझ गए कि अजल को आपने जानना है, अबद को आपने जानना है, ये खुदा ने हमारे लिए ऐसा इंतजाम कर दिया है कि हम जमानों को भी मसीह में पूरा होता देखते हैं और वक्तों को भी, टाइम को भी। तो गोया यीशु मसीह को कबूल कर लिया है तो हम अजल को देख लिया है, यीशु मसीह को कबूल कर लिया था और हमने अबद को भी देख लिया। जब वो जिंदा है, अव्वल और आखिर है, तो उसके अंदर हर चीज है। मैं आप भी उसमें आगे हैं। तो गोया अव्वल और आखिर, फर्स्ट और लास्ट का ये जो टाइटल है, नाम है, इसमें रेवलेशन है कि जो भेद उसने ठहराया हुआ था अपनी मर्जी का, कि जमानों वक्तों को वो दुनिया को दिखाने वाला बने, कि अजल अबद को कोई देख तो सकता नहीं, खुदा को कोई देख नहीं सकता। तो उसने अपने बेटे को, कलाम खुदा को तजस्सुम में लाकर, हमारे जैसा बनाकर उसको जिंदा किया। अब दर बाद जिंदा रहेगा उसमें, मैं आप भी अबद तक जिंदा रहेंगे। तो गोया यीशु मसीह के अंदर ये जमाने पूरे होते हैं, ये वक्त पूरे होते हैं। ये नहीं कि हम एक वक्त को देखते रहेंगे, कब तक वक्त आएगा अबद का, या कब तक हम पीछे अजल को देखेंगे, ये कब से स्टार्ट हुआ है। ये तो सिर्फ खुदा की जात, उसके पास ये नॉलेज है। पर मुझे आपने को उसने ये नॉलेज दे दिया है कि उसने अपनी मर्जी के भेद को, यानी कि वक्तों, जमानों, अजल, अबद, हर चीज को समझ रहा है। तो खुदा के बेटे को कबूल करना, मसीह में रहना, वो अब हेड है, हम उसकी बॉडी के अंदर आगे हैं, जिसके अंदर जमाने पूरे हो गए हैं। उसकी पैदाइश के ऊपर भी जमाने तकसीम हो गए। एक जमाना बीसी कहलाया, एक एडी कहलाया। तो वही जमानों का जो मरकज बन जाता है, जमानों का, ना सिर्फ बीसी एडी का, बल्कि हर एक चीज जो आसमानों के अंदर है, जमीन के अंदर है, देखी है, अनदेखी है, हर चीज का ऐसा इंतजाम मसीह में कर दिया गया है। और उसने कहा मैं अव्वल और आखिर हूं, यानी जिस तरह बाप यहोवा अव्वल और आखिर है, फर्स्ट और लास्ट है, इसी तरह खुदा का बेटा फर्स्ट और लास्ट है, यानी सब चीजों का, जमानों, वक्तों का उसके अंदर मजमुआ हो गया है। जब यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो उसमें हम अज़ल में भी है,
अबद में भी है, और यही ज़बूर 90 में लिखा है कि वो अजल से अबद तक है, यानी एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, यानी खुदा की जात ही अजल अबद है, खुदा की जात ही अव्वल और आखिर है। उसमें कलीसिया भी अब उसमें शामिल हो गई है, और अव्वल और आखिर की जो बात है वो पूरी हुई है और होगी, और वो सब चीजों को नया बना देता है। मुझे आपको भी नया बना दिया है। टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया आपको भी नए सिरे से पैदा कर दिया है। मसीह के खून से हम पाक है। हमारा एक ऐसा लेवल है, ऐसा मेयार है कि हम नया मखलूक है जो खुदा की प्रस्तिश के लिए इस प्लेनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर दिख रहे हैं, जिनका अजल अबद मसीह में है। हम जमानों वक्तों को दिखाने वाले बन जाए, हम अपनी जिंदगी से ये साबित करने वाले बन जाए कि जो बातें ओल्ड टेस्टमेंट में वो पूरी हुई, जो न्यू टेस्टमेंट के अंदर है वो पूरी हुई, और कलाम के ताबे रह के, होली स्पिरिट के ताबे रह के जो खिदमत आज कलीसियाओं के अंदर खादिम सिखा रहे हैं, टीचिंग वो लेते हुए, जिस तरह मैं हम रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर ये तालीम दे रहे हैं। टेम्पल गॉड की कलीसिया के अंदर जिम्मेदारी जो उसने हमें दी है, हम दयानतदारी के साथ उसके गवाह हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, और कलीसिया जो हमारे साथ मिलकर उसकी बंदगी करती है। हम खुदा को जान गए हैं कि वो अव्वल और आखिर है, और कोई खुदा नहीं है, यानी खुदाए सलूस के सिवा दुनिया जान ले। अल्फा और ओमेगा लास्ट लेटर्स है, तो खुदा का बेटा या बाप लेटर्स नहीं है, यानी इन लेटर्स में ही लैंग्वेज होती है। तो गोया अल्फा ओमेगा, या हम अल्फ और ताओ हिब्रू में कहें, मकसद के खुदा का बेटा ही अव्वल है और आखिर है। क्रिस्टोलॉजी के अंदर और ओल्ड टेस्टमेंट के रेफरेंस के मुताबिक जब बाप अव्वल और आखिर है, इसी तरह बेटा भी अव्वल और आखिर है, यानी खुदाई सलूस फर्स्ट और लास्ट। इसमें हमारा बिलीव है। तो पास्टर साइमन, हमें किसी चीज का डर खौफ नहीं होना चाहिए। सब कुछ हमारा है मसीह में, जमाने, वक्त, आसमान की, जमीन की, तो फिर किस चीज के हम मुताज है, किस चीज के लिए फिक्रमंद है? किसी चीज के उसने हमें मुताज नहीं रखा। पर का बच्चा भूखा रह सकता है पर उसका तालिब किसी नेमत का मुताज ना होगा। हम तो एटर्निटी के वारिस हैं, उसकी मेराज के वारिस है, उसके लिए फालिक फर्जंद है। हमारा काम है कि हम फर्स्ट हो जो लास्ट, हमारा खुदाई सलूस बाप भी और बेटा भी, उसकी वर्शिप करें उस तालीम के मुताबिक जो उसने दी है, यानी ओल्ड न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक जिंदगी बसर करें। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिख दिया गया 21वें बाब रेवलेशन के अंदर, बिलीवर्स पास्टर साइमन, कि ये सारी बातें पूरी होंगी। जिस तरह ओल्ड टेस्टामेंट की पूरी हुई, इसी तरह नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, और कलीसिया अब तक इस दुनिया के अंदर अब कलीसियाओं में वर्शिप कर रही है, 1000 साल बादशाही में भी, मसीह के आने पर, और अब तक ये मसीह में अजल अबद के जमानों का ऐसा इंतजाम मसीह में किया गया कि सब चीजों का मजमुआ हो जाए, यानी मसीह ही के अंदर सब चीजें मजमुआ कर गई हैं। तो गोया अजल अबद हर चीज जो है, इब्तदा इंतहा, सब जमाने मसीह के अंदर पूरे हो गए हैं। तो मसीह को जान लिया, मसीह में आ गए, यानी जो अव्वल और आखिर है। क्लास की ये डॉक्ट्रिन हमें ऐसा जोर बख्शती है कि सब चीजों का मजमुआ खुदा का बेटा है, उसी की बातें पूरी हुई हैं और होंगी। तो पास्टर साइमन आपके साथ मिलकर, टेम्पल गॉड की कलीसिया आपके साथ मिलकर क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट और लास्ट को समझता हुआ, बिलीवर्स आपके साथ मिलकर रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ ये कहूंगा, ए खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, अव्वल और आखिर के हवाले से थी, आपने रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से गहरे मुकाशफाजात को जाना। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं, और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है, जिसमें रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन आजकल न्यू सीरीज को दे रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल एफर्ट के हवाले से है। आप भी आए, दूसरों को बुलाएं, ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन लेते हैं, जिसमें यिर्मयाह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है, और इसमें दूसरे खादम दूसरी कलीसियाओं से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।